نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A very warm welcome to you all. आज हम हमारी खुलासे की क्लास में इंशाल्लाह 24th पारे का खुलासा करने लगे हैं। गुज़िश्ता नशस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी, मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की थी फॉर पारा नंबर 23। आज हम इंशाल्लाह पारा नंबर 24 कवर करेंगे। तो चलिए अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए दोबारा एक और बात दोहरा दी चलूँ, जहाँ कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजमी। आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजमी है। तो 24th पारा है फमन अज़लमु। तो पारा नंबर 24 है फमन असलमु। और पारा नंबर 24 में सबसे पहली चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाई है वो है तसर्रुफ बारी बारी ताला। आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकल्लती क़ज़ा अलैहा الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى। हर जानदार की रूह अल्लाह ताला के कब्जे और तसर्रुफ और इख्तियार में है, यानी कि हर इंसान कोई भी जानवर हो, जो भी जानदार चीज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। उसकी जिंदगी का, मौत और हयात का फैसला ना तो अल्लाह ताला जब चाहता है रूह को कब्ज कर लेते हैं और जब चाहता है वापस कर देंगे। इससे मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह दुनिया में इंसान को पहली बार पैदा करने पर कुदरत रखते हैं, उसी तरह मार कर फिर दोबारा क़यामत में उठाने पर भी कुदरत रखते हैं। जैसे इंसान सोचता है तो रूह एक हैसियत से कब्ज़ हो जाती है और बेदारी के वक़्त वापस लौटा दी जाती है। जैसे कि हम जब सोते हैं तो हमारी रूह एक तरीके से कब्ज़ कर ली जाती है और फिर जब हम नींद से बेदार होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम से वो रूह हमें वापस कर दी जाती है। और बाज़ औक़ात नींद में रूह कब्ज़ होती है और बिल्कुल वापस नहीं होती, यानी मौत वाक़ई हो जाती है। तो हमने ऐसे कई वाक़यात देखे, कई वाक़यात सुने कि आपने देखा होगा कि रात को सोने गए और फिर सुबह उठे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उनकी रूह कब्ज़ की, फिर उनको वापस नहीं अता की, जिसकी वज़ह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। और उसके बाद इस आयत की मज़ीद तफ़सील अगर आप तशरीह चाहते हैं तो आप दुरूसुल कुरान में पढ़ सकते हैं। इसके बाद रहमत खुदावंदी से मायूस न होना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाबरकत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में हमारे ऐसे हालात हमेशा पेश आ रहे होते हैं जिससे हमें इतनी तकलीफ़ होती है कि बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से मोमिन बंदा कभी मायूस नहीं होता। तो आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कुल या इबादियल्लज़ी असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ये आयत ये आयत गुनहगारों के लिए बहुत ही उम्मीद अफरोज है, यानी कि जो गुनहगार बंदे हैं, हम जैसे गुनहगार बंदे हैं, हमारे लिए ये आयत इतनी मुफीद है और दिल को इतना इत्मीनान देने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को दीन इस्लाम की तरफ दावत दी,
تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہم جو نے گناہ کیے ہیں، مثلاً زنا کیے ہیں، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، مثلاً زنا، قتل، ناحق شراب، ناحق قتل کرنا، تو یہ مشرکین جو تھے، جو ایمان لانے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، یہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام تھی نا، تو اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے گناہوں پر ندامت تھی نا، کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے سرزد، جیسے کہ مثلاً زنا، قتل، ناحق شراب وغیرہ۔ اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہمارے توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کے بڑے سے بڑا گناہ، حتیٰ کہ کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو، بس بندہ صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اس سے بتائیے چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے ساتھ کوئی اگر شرک اور کفر بھی کرا ہوگا، لیکن اگر وہ سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ ہمارے پارے نمبر 24 میں جو سٹارٹنگ میں دو چیزوں کو واضح طور سے بیان کیے گئے یہ تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے وہ ہے نفخ صور کا ہولناک منظر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونکنے جانے کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب مر جائیں گے، اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے کے اثر سے جو موت واقع ہوگی، اس سے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت محفوظ رہیں گے۔ تو صرف اور صرف یہ 4 فرشتے، کون کون سے فرشتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، جو سارے فرشتوں کے سردار ہے نا، سارے فرشتے ان کے تابع ہیں، اور پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے، میکائیل علیہ السلام بارشیں برسانے والے، اور پھر ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے ہیں۔ یہ چاروں فرشتے محفوظ رہیں گے اس سور پھونکے جانے سے۔ اس کے علاوہ ہر ایک انسان مدہوش ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا اور وہ مر جائے گا، لیکن بعد ان کو بھی موت آ جائے گی، اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو ملک الموت کو بھی موت آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی موت دیں گے، اور پھر اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہے کوئی اللہ کے برابر، تو وہ آئے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وہ ہے جنت مہمان خانہ اور جہنم قید خانہ ہے۔ تو جنت کیا ہے؟ مہمان خانے کی جیسی ہے۔ جو نیک بندے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے لیے وہ جگہ ایسی ہے جیسے کوئی مہمان خانہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہوسٹ بالکل اپنے گیسٹ کو بہت اچھی طریقے سے اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جہنم بالکل ایک جھیل قید خانے کی جیسا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ کفار کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ جب جہنم کے پاس آئیں گے تو دروازے کھل جائیں گے، آگے جنت
کے متعلق فرمایا کہ جب اہل جنت آئیں گے تو ان کے لیے ان کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہوں گے۔ قید خانے اور مہمان خانے میں فرق ہوتا ہے۔ جب قیدی کو جیل کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے، اس کے پہنچنے پر دروازہ کھلتا ہے، پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں، جبکہ مہمان خانے کا طرز یہ نہیں ہوتا۔ مہمان خانہ مہمان کی آمد سے پہلے کھلا رکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جہنمیوں اور جنتیوں کا کس طریقے سے ویلکم کیا جائے گا نا، جنتیوں کو کس اچھے انداز سے ویلکم کیا جائے گا، اور جہنم میں جو جانے والے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ پیش آئے گا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگلی سورت جو 24 پارے میں سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے ہماری سورت مومن۔ تو اس سورت میں فرعون کی قوم کے ایک مرتد مومن کا ایک مرد مومن کا ذکر ہے، جس نے فرعون کے دربار میں بیان کیا تھا، اسی پر اس سورت کا نام مومن رکھا گیا ہے۔ تو ایک مرد تھے جو فرعون کے زمانے میں مومن تھے، ان کا ذکر ہے یہاں پر، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مومن رکھا گیا ہے۔ وہ 703 وہ سات سورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، سورت مومن ان میں سے پہلی سورت ہے۔ تو حامیم یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس کا کوئی معنی نہیں بتا سکتا نا، تو یہ بھی ایک اسی میں سے ایک سورت ہے جس کی شروعات میں حامیم شروع ہوتا ہے۔ حامیم سے شروعات ہونے والی سورتیں قرآن میں 7 ہیں، تو یہ اس میں سے پہلی سورت ہے۔ اس کے بعد انہیں جو امیم یا آل حامیم کہتے ہیں، تو انہیں یہ سارے جو 7 سورے ہیں نا جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، انہیں حوامیم یا الف لام حامیم کہتے ہیں۔ یہ صورتیں درج ذیل ہے۔ کون کون سی 7 صورتیں جس میں حامیم سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو سورہ مومن، دوسرا حامیم سجدہ، تیسرا سورت شورا، چوتھا سورت زخرف، پانچواں سورت دخان، چھٹا سورت جاثیہ، اور 7واں جو سورہ ہے وہ ہے سورہ احقاف۔ یہ صورتیں بڑی شان و عظیم اور فضیلت والی ہیں، ساری صورتیں بڑی شان اور عظیم والی ہیں، فضیلت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، تو سب سے پہلی جو سورہ مومن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں ارشاد فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ العزیز عزیز ہے، غالب ہے، العلیم صاحب علم ہے، غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، قابل التوبی توبہ قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں، ذی الطول طاقت والے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر لفظ غافر غرفان سے ہے۔ غرفان کا اصل معنی ہے ڈھانپ لینا، چونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس کے گناہ چھپ جاتے ہیں، اس لیے گناہ کی معافی کو غفران سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ڈھانک دیتے ہیں نا، حتیٰ کہ اس کا کوئی ریکارڈ بھی باقی نہیں رہتا قیامت کے دن۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، انہوں نے اس کو جب لکھا ہوگا تب بھی اللہ اس کو اریز کروا دیتے ہیں، تو اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ ہے کفار اپنے آپ سے نفرت کریں گے۔
آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا ینادوا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جو لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم اب بیزار ہو رہے ہو اپنے آپ سے، اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے بیزار ہوتا جب تمہارے پاس دین کی باتیں پہنچائی جاتی اور تم اس کو منع کر دیتے۔ اس کے بعد آم، یعنی کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر کا راستہ کیوں اختیار کیا تھا، لیکن وہاں کی پچھتاوے سے کیا انہیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ دنیا میں جب تک ہم ہیں، ہمارے پاس موقع ہے، چانس ہے، تب تک ہم نیکیوں کو اختیار کر سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگ سکتے ہیں، جو بھی ہم سے گناہ ہوئے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر ایک بار ہماری آنکھ بند ہو گئی تو کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ نہیں نا، وہاں کی اصلیت کو، دنیا کی اصلیت کو دیکھ لینے کے بعد پھر کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ پھر دنیا میں واپس آنے کا سوال، تو یہ جو کفار و مشرکین ہوں گے یہ اللہ سے پھر سوال کریں گے، التجا کریں گے کہ آپ ہمیں دنیا میں بھیجیں، ہم ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے بھیجا تو ہم آپ کی عبادت کر کے آئیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو منع فرمائیں گے۔ اس کا ارشاد آیت نمبر 11 میں ہے قالوا ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبیل۔ قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی تھی اور 2 مرتبہ زندگی دی تھی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ یہاں 2 موتوں سے مراد ایک پیدائش سے پہلے کی اور دوسری دنیا میں زندگی کے آخر کی۔ 2 حیاتوں سے مراد ہے کہ پیدائش والی اور دوسری حشر والی پیدائش نا۔ تو یہ ہے 2 موتیں اور 2 زندگی، 2 حیات کا مطلب یہ ہے۔ 2 موتوں سے مراد ہے کہ ایک پیدائش سے پہلے کی موت نا، تو پیدائش سے پہلے بھی تو انسان کا کوئی تصور نہیں تھا، اور پھر دوسری جو ہے دنیا میں اسے باضابطہ موت آتی ہے، زندگی کے آخر میں سے آتی ہے نا، اسے موت کہا جاتا ہے۔ پھر 2 حیاتوں سے مراد ہے پیدائش والی، جو سب سے پہلے ہم دنیا میں بھیجے گئے اور پھر دوبارہ زندہ کرے جائیں گے قیامت میں حشر کے میدان میں، اسے دوسری والی کہا گیا۔ یہ دونوں ظاہر ہی ہیں۔ تیسری موت و حیات برزخ والی ہے، یعنی عالم برزخ، جب قبر میں انسان کو دفنا دیا جائے گا اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو مخفی ہے۔ اس لیے آیت میں اس کا صرف احاطن ذکر نہیں ہے۔ برزخ حیات پر قرآن و حدیث کے مستقل دلائل موجود ہے، یعنی کہ قبر کے اندر انسان ہر چیز کو محسوس کر سکے گا، وہاں پہ انسان کو دوبارہ اس کی حیات ہوگی نا، اسے زندہ ہی کیا جائے گا، زندہ جیسا ہم اب دنیا میں اس طریقے کی حیات نہیں ہوگی، لیکن وہ ہر چیز کو محسوس کر رہا ہوگا، لیکن وہ بے بس اور لاچار ہوگا نا، اسے کوئی نہیں سن سکتا سوائے ان فرشتوں کے، اور اسے عالم برزخ میں اصلیت دکھائی دیتی ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت تھی، اس نے جو اعمال کیے اس پر اس کے ساتھ کیسا اثر ہونے والا ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر
23 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीना। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मोजिज़ात और दीगर दलाइल देकर फ़िरऔन, हामान और क़ारून के पास दावत देने के लिए भेजा गया। जब लोग ईमान लाने लगे तो फ़िरऔन ने तजवीज़ पेश की कि इनके ईमान लाने वाले मर्दों को कत्ल कर दो और इनकी औरतों को जिंदा रखो कि इन्हें लौंडिया बनाकर इनसे खिदमत ले सकें। कत्ल करना या तो इस वजह से था कि इनकी नस्ल न बढ़े या इस वजह से था कि ये डर जाएं, ईमान न लाएं। तो फ़िरऔन ने इस तरीके से तजवीज़ की थी कि मर्द हज़रात को कत्ल कर दें और उनकी जो ईमान लाए उनकी बीवियों को बांदी बना लिया जाए ताकि उनसे खिदमत ली जा सके। तो इस तरीके से उसने ज़ुल्म किया है। इसके बाद रजुल मोमिन, रजुल अरबी में कहा जाता है टू अ मैन, रजुलुन पर्सन, मेल पर्सन। तो यहाँ पे रजुल मोमिन की तकरीर आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल रजुलुन मुमिन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल-बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। तो फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आम, आम, मूसा अलैहिस्सलाम को अल-ऐज़ बिल्लाह कत्ल करना चाहता था। तो फ़िरऔन जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था। तो फ़िरऔन ही के ख़ानदान का एक मोमिन बंदा उठा जिसने अपना ईमान छिपाया हुआ था। इसने फ़िरऔन और आले फ़िरऔन को समझाया। इस रजुल मोमिन ने कहा, क्या तुम ऐसे बंदे को कत्ल करना चाहते हो जो फरमाते हैं कि मेरा रब अल्लाह है और वो अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलाइल लेकर आए हैं। अगर ये झूठ बोलते हैं तो झूठ का वबाल खुद इन्हीं को पहुंचेगा। तो वो जो रजुल मोमिन थे, यानी कि वो जो मोमिन शख्स थे, उन्होंने अपना ईमान ज़ाहिर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जब फ़िरऔन ने ये सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, तो वो उठकर खड़ा हो गया और वो बोलने लगा कि तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो अल्लाह की तरफ बुलाए, जो एक अल्लाह के होने पर सच्ची दलाइल लाए और वो खुद वाज़ेह तौर से अल्लाह के नबी होने का वाज़ेह दलील वो पेश करें, और अगर वो झूठे होते तो उसका वबाल उन्हीं को सबसे पहले मिलता। इसके बारे में यहाँ पे बयान किया गया है। इसके बाद अंबिया और मोमिनीन से नुसरत खुदावंदी का वादा, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से अंबिया इकराम और जो मोमिनीन बंदे होंगे उनको किस तरीके से इनामात देंगे और उनके साथ कैसे अच्छे मामलात पेश आएंगे। इसका यहाँ पर आयत नंबर 51 में जिक्र है कि इन्ना लनंसुरु रसूलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहद। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हम अपने नबियों को और इन पर ईमान लाने वालों की दुनियावी मदद और नुसरत भी करेंगे। और अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ तो ये वादा दुनिया ही में इनकी मौजूदगी में पूरा हुआ, जैसे कि ग़ज़वे बदर और फ़तेह मक्का के मौके पर बाज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम जैसे हज़रत याह्या, ज़करिया और शोएब अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद इनके दुश्मन से इंतकाम लेने की सूरत में पूरा हुआ कि कुफ़ार या तो तबाह बर्बाद कर दिए गए या मग़लूब कर दिए गए, और आखिरत में अंबिया अलैहिमुस्सलाम और मोमिनीन के लिए मदद व नुसरत का खुसूसी वादा है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक बंदों को
ضائع نہیں کریں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کے نیک اعمال کا پورا پورا اجر دیں گے۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اگلی چیز جو یہاں پہ صورت مومن میں بیان کی گئی ہے وہ عصمت خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو عصمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کو حکم دیا گیا۔ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اپنے معاملات کو جو آپ کے شان کے لائق نہیں تھے، اور اپنے معاملات کی جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے، اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کریں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں رہیں۔ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ صبر کی تلقین کی آپ کو، پھر معافی مانگنے کے بارے میں بتایا، استغفار، اور تیسری اہم چیز جو بتائی وہ ہے اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی صبح و شام تسبیحات کرنے کا۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے اپنے ایسے کاموں پر معافی مانگتے ہیں جو حقیقت میں گناہ نہیں۔ تو جو لوگ معصوم نہیں، انہیں بطریق اولا معافی مانگنی چاہیے، یعنی کہ سارے گناہوں کی ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہے وہ ہے انعامات خداوندی۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو جنت میں جانے والے ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، ان پر کیسے اللہ کے انعامات ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 61 میں، آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ تعالیٰ جو انعامات اپنے بندوں کو عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعامات اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، ان میں سے 2 نعمتیں رات اور دن ہیں، رات کا آنا اور دن کا آنا۔ دن کو اس لیے بنایا کہ انسان روشنی میں اپنے کام کاج اور دیگر معاملات دیکھے اور چل سکے۔ جب تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سکون اور آرام کے لیے رات بنائی۔ اندھیرا چھا جاتا ہے نا، اور انسان رات کو سکون حاصل کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو سونے کا اٹھنے کا معمول اللہ نے بنایا۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سمجھے انعامات ہے خداوندی کے، تو 2 نعمتیں ہیں، رات اور دن۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اگلی چیز بیان کری ہے وہ ہے علم غیب اور مختار کل کی نفی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اور بھی بہت سارے انبیاء آئے۔ ان میں سے بعض کے حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا، جسے ہم نے قرآن مجید میں واضح طور سے الگ الگ چیپٹرز میں، الگ الگ صورتوں میں نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھا، ان کا قصہ دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھا، صالح علیہ السلام کا قصہ دیکھا، لوط علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے ہم نے قصے دیکھے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا۔
اور بعض کے حالات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ تو سارے انبیاء اکرام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے نا، تو بعض سے کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور بعض کے بارے میں نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات خاصہ ہے۔ مشرکین روزانہ نت نئے فرمائشیں معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہاں انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا جا رہا ہے کہ معجزہ دیکھنا کسی پیغمبر کے معجزہ دکھانا کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دکھایا جا سکتا ہے۔ تو معجزہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے نیک بندوں سے دکھائے جاتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام۔ تو وہ جو معجزہ دکھاتے ہیں اس میں ان کا خود کا کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو یہاں پہ بتایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، صرف اور صرف کرنے کی اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور پھر اگلی چیز جو ارشاد فرمائی وہ ہے وحی کے مقابلے میں اپنی علم پر ناز کرنا۔ تو آیت میں ارشاد فرمایا گیا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ جب پیغمبر کفار کے سامنے کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنے علم پر ناز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے، معاذ اللہ۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی زندگی کا ظاہری علم و فن اور ظاہری ہنر ہے۔ اس پر اکڑتے اور کہتے کہ ہم کیوں کلمہ قبول کریں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایمان قبول کرنے لگے۔ یہ نزاع کی حالت کے وقت کا ایمان تھا اور ایسا ایمان معتبر نہیں ہوتا، تو انہیں نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ تو نزاع کا حالت سے مراد ہے جب انسان کو موت واقع ہو جائے نا، موت کا وہ ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں، تب اگر وہ تب وہ اگر معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، تو پھر اس حالت میں اس کی توبہ کو نہیں قبول کیا جاتا۔ یہاں پر اس چیز کو بتایا گیا۔ اگلی سورت جو 24ویں بارے میں شروع ہوتی ہے وہ ہے سورت حامیم سجدہ۔ تو سورت حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے تو کیا ارشاد فرمایا، حامیم، یہ جیسے ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا، یہ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کی شروعات ہوتی ہے حروف مقطعات میں سے، حامیم جو ہے نا، اس سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار مکہ کی طرف سے پیشکش جو تھی اس کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ تو اس سورت کا دوسرا نام سورت فصلت بھی ہے، اس سورہ کا نام سورہ حامیم سجدہ، تو اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، تو ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آ کر آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو آپ ہم کو اپنا حاکم ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں، اگر پیسے چاہیے تو بہت سارے پیسے ہم دینے کے لیے راضی ہیں، اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو علاج کرواتے ہیں، مگر آپ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارے مذہب اور بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور کہا کہ میں خاندان اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ رک جاؤ اور آگے نہ پڑھنا۔
عتبہ نے واپس اپنے لوگوں کے پاس آ کر کہا کہ میں ان سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتری ہے کہ تم لوگ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کی طرف جو ان کفار نے پیشکش کی تھی، اللہ نے اس کی تردید کی، اس کو منع کیا، اور کفار و مشرکین کو یہ ڈرا کر آگاہ کیا کہ پچھلی قوموں کو جس طریقے سے عذاب ہوا تھا، ان کفار و مشرکین کو بھی ایسی ہی عذاب ہوگا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا کہ آگے نہ پڑھیں، کیونکہ یہ بظاہر ایمان تو نہیں لاتے تھے، لیکن ان کو بھی یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکلتی وہ سچی ہوتی، اس کا انہیں یقین تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اگلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہے اس صورت میں، وہ ہے مشرکین کی ضد۔ مشرکین کس طریقے سے ضد کیا کرتے تھے؟ تو آیت 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ کفار کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل پر کفار کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل پر پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں گے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے کہ وہ جو حق بات ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے، نہ ان کے کانوں میں وہ حق بات جا کر کوئی اثر کرتی ہے، نہ ان کے دل پر کوئی اثر کرتی ہے۔ حالانکہ پردہ نہیں تھا، کیونکہ ہوتا تو نظر آ جاتا، بظاہر تو کوئی پردہ نہیں تھا نا، تو اگر ہوتا تو نظر آ جاتا۔ یہ محض کفار کی ہٹ درمی تھی کہ ہم تمہاری بات نہیں سن رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں بھی تم جیسے انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا۔ اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وہ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے نا، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 15 میں کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْهَا قُوَّةً۔ اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قوموں کے بارے کے برے انجام کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر اللہ نے کس طریقے سے حالات پیش کیے، پھر ان کا کیسے عذاب آیا اور کیسے ان کی پکڑ ہوئی۔ قوم عاد، قوم سمود، اور جو اپنے آپ کو بہت قوت و طاقت والے خیال کرتے تھے اور تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ کس طریقے سے تباہ اور برباد ہوئے۔ ان کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی نا کہ پہاڑوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے تراش دیتے تھے نا، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے، اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلاتے، اور تم بھی اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاؤ گے، اس کو ماننے سے انکار کرو گے، تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اگلی چیز جس کا ذکر یہاں پہ دوبارہ ملتا ہے، جیسے ہم نے 23rd پارہ میں دیکھا تھا کہ اعضائے جسمانی جو ہوتے ہیں، ہاتھ اور پیر جو ہے، وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ اعضائے جسمانی جو ہیں، ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ ساری چیزیں انسان کی اگینسٹ گواہی دیں گی۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 19 اور 20 میں یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کچھ کفار چھپ کر گناہ کرتے تھے اور کہتے کہ اس گناہ کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ کائنات کی کوئی ذرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مخفی نہیں، یعنی کہ اللہ کے علم میں جو نہ ہو ایسا کوئی شے نہیں ہے دنیا میں۔ اور انسان جو گناہ کرتا ہے چھپ کے کرے یا علانیہ کرے یا چھپ کے چھپاتے کرے، ساری ہی چیزوں کا اللہ کو علم ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء جو ہوتے ہیں نا، اس نے اگر یہ گمان کیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ گناہ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسے نہیں دیکھ رہے، تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ اس کے کان، آنکھوں اور کھال جو ہوتی ہے اس کو قوت گواہی عطا فرمائیں گے، تو انسان کے اپنے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسے ہم نے گزشتہ نشست میں بھی دیکھا کہ ہاتھ سے اگر اس نے چوری کی ہوگی تو ہاتھ اس کے اگینسٹ گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں چوری کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کو اس چیز کے لیے استعمال کیا۔ پھر اسی طریقے سے کان، ایسی چیزیں کان میں سننی پڑی، سنائی کان سے سنی جن کو اللہ نے منع کیا ہے، جیسے کہ میوزک ہو گیا، جیسے کہ ہر وہ حرام کلمات ہو گئے، یا ٹی وی ہو گیا، کچھ سیریلز ہو گیا، ہر چیز یہ گناہ میں ہی آتی ہے۔ تو ہم نے وہ چیز اگر سنی جس کا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے تو پھر یہ ہمارے کان گواہی دیں گے اس کے اگینسٹ نا۔ اسی طریقے سے کہیں پر جہاں نہیں جانا چاہیے تھا، ایسی جگہ پر وہ بار بار جاتا تھا، زنا کے شراب خانوں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں پہ اللہ نے جانا منع کیا ہے، تو پھر اس کے پیر گواہی دیں گے کہ میں یہاں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے زبردستی وہاں لے گیا۔ اور تو اسی طریقے سے اس کے سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے، آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ گزشتہ آیت میں کفار کا تذکرہ تھا، یہاں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ثابت قدم رہتے ہیں، مصائب کے وقت بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ مصائب یعنی کہ مصیبتیں جب ان کے اوپر آتی ہیں تب بھی وہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان کو حزن و غم سے محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ لفظ استقامت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر سیدھے جمے رہو۔ گویا لفظ استقامت تمام شرائع اسلام کو جامع ہے، یعنی کہ تمام دین اسلام کے ارکان اس میں آ جاتے ہیں کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر جو ہم کر رہے استقامت اختیار کرے، اس پر کنسسٹنٹلی ورک کرے۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے حفاظت قرآن کریم۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو اس کے نزول کے بعد سے لے کر اب تک اسی شکل میں موجود ہے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا تھا۔ ایک زبر زیر کا، کوئی الفاظ کا ایڈیشن ڈیلیشن اس میں نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور تا قیامت جب تک نہیں آ جائے گی تب تک یہ اللہ نے انسانوں کے سینوں میں محفوظ رکھی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ کوئی اس میں تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں
لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ گزشتہ آیت میں ملحدین کے انجام یعنی جہنم کا ذکر تھا۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ کو مانے لیکن قرآن کریم کے الفاظ کو مانے لیکن معنی میں تحریف کرے، معنی جو ہے اس کا بدل دے۔ یہاں قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خداوندی تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں، اسی طرح معانی بھی محفوظ ہے۔ نہ صرف اس کے الفاظ لیکن اس کا صحیح معنی یہ بھی اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، تاکہ ہم جیسے لوگ جن کو عربک بائی ڈیفالٹ نہیں آتی ہے اور جو ہم صرف پڑھ سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے، ان کے لیے اللہ نے معنوں کو بھی محفوظ کر دیا کہ جب بندہ اس کا ٹرانسلیشن، ترجمہ اور تفسیر پڑھے تو اس میں بھی کوئی کجی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے گروہ ہیں، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے اس کا معنی بدل دیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ واضح طور سے جو ایمان والے علماء کرام ہیں وہ ایک ہی منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ یہ جو تفسیر اور تشریح کی گئی ہے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ نہیں بلکہ یہ ہے، رائٹ؟ تو ہم نے یہ دیکھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں وَمِن بَيْنِ يَدَيْهِ، سے مراد کیا ہے؟ ظاہر یعنی الفاظ قرآن ہے۔ من خلفی سے مراد باطن یعنی معنی ہے، جو قرآن کے معنی ہیں، اس کو بھی اللہ نے محفوظ کیے ہیں۔ جو سامنے ہے وہ ظاہر نظر آتا ہے، اور جو شبہ ہیں وہ نظر نہیں آتا، یعنی قرآن کریم کا ظاہر بھی محفوظ ہے، ورڈ ٹو ورڈ جو ہمیں ظاہر ہم پڑھتے ہیں عربک لینگویج وہ بھی محفوظ ہے، اور قرآن کا باطن بھی محفوظ رکھا گیا، یعنی کہ باطن سے مراد یہ ہے کہ وہ عربک ورڈز کا معنی، تشریح، تفسیر، ترجمہ، اس کو بھی اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ نہ کوئی قرآن کا الفاظ بدل سکتا ہے، نہ ہی معنی بدل سکتا ہے۔ کوشش تو کریں گے لیکن رسوا ہوں گے، بالآخر حق ہی غالب رہے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے کئی دفعہ قرآن مجید کے اندر رد و بدل کر کے ایسی کاپیز کو مارکیٹ میں پبلش کرنے کی بہت کوشش کی ہے، معنی بدل کر، اس میں عربک میں بھی کچھ ایڈیشن ڈیلیشن کر کے، لیکن جیسے ہی مارکیٹ میں آتی ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو حافظ قرآن، ان کو امیڈیٹلی پتا چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے نا؟ کیونکہ اللہ نے سالوں سے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور تا قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ اگلی چیز جو ہے جو یہاں پہ ارشاد فرمائی وہ ہے قرآن کریم کی صفات و بلاغت۔ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صفات و بلاغت کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر یہ قرآن کریم صفاحت و بلاغت پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ یہ اعتراض کر دے کہ صاحب کتاب جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا وہ خود تو فصیح بلیغ ہیں، مگر ان پر نازل ہونے والی کتاب غیر فصیح ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ معاذ اللہ، یہ کہنے کو نہیں موقع مل جاتا نا، اسی لیے اللہ نے اسے فصیح اور بلیغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہونے والے شبے کی تسلی بخش جواب دیا کہ کتاب صفات و بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے کہ اہل عرب جنہیں اپنی صفات اور بلاغت پر ناز ہے وہ بھی اس کی جیسی ایک آیت کی مثل لانے سے عاجز آگے۔
قرآن مجید کی طرح کوئی ایک سورت بھی اگر وہ ایک سورت پہلے اللہ نے کہا، پھر ایک سورت بھی نہ لکھ سکے تو ایک آیت کا، ایک 10 آیت کا، پھر 10 آیت بھی نہ لکھ سکیں تو ایک آیت ہی کم از کم لکھ کر بتا دیں، تو وہ ایک آیت بھی اتنی عربک پر مہارت حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی اس جیسی آیت نہیں لکھ سکتا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں، یعنی کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ جو سارا قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا 24واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 25واں پارہ ملاحظہ فرمائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ پراببلی میں اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ کروں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ریکارڈنگ کو گو تھرو کر لیجیے گا 25 پارے کی، پھر ہم اگلی نشست میں اس کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔